डॉक्टर नायक नमस्कार, मैं सुधा जैन पारिवारिक न्यायालय में प्रैक्टिस कर रही हूँ। मेरा एक बहुत ही प्रैक्टिकल सवाल है। अभी आपने बताया कि हम महिलाओं के लिए हमारे मुस्लिम धर्म में हम महिलाओं को बहुत 75% हम सम्मान देते हैं, उनके अधिकार हैं, उनके राइट्स हैं। तो मेरा एक सवाल ये है जो कि मैं आए दिन देखती हूँ कि जो आपके जो मुस्लिम धर्म के अनुसार जो तलाक का जो सिस्टम है, 3 बार तलाक देने के बाद उस पर जो इद्दत पीरियड का जो केवल मेंटेनेंस मिलता है, उसके बाद एक अनपढ़ एक ऐसी महिला जो अपना सोर्स ऑफ इनकम उसका कुछ भी नहीं है, उसको किसके सहारे पर छोड़ दिया जाता है। हमारा धर्म जो मुस्लिम धर्म है उसमें कोई ऐसी व्यवस्था कर दी जाए जिससे कि ऐसी महिलाओं को जीवन जो आसानी से कट सके। थैंक यू। बहन ने एक बहुत अच्छा सवाल पूछा। उन्होंने ये कहा कि इस्लाम मज़हब में जब किसी का तलाक होता है तो बहुत से अनपढ़ ख़वातीन जिन्हें इल्म नहीं होता, उनको जीने के लिए कुछ पैसा नहीं होता, तो कुछ ऐसा मेंटेनेंस जिस तरीके से होना चाहिए कि नहीं। जो इसके मेन वजह है जो आज के माशरे में ये हो रहा है वो है कि इस्लाम का कम इल्म होने की वजह से ये चीज़ हो रही है। अगर हर इंसान इस्लाम मज़हब को सही तरीके से समझ सके तो मैं ये कहना चाहता हूं कि जो हुकूक ख़वातीन के इस्लाम में है वो कोई भी मज़हब में नहीं, कोई भी सोसाइटी में नहीं है। पहला चीज़ ये कि हम देखते हैं कि हमारे हिंदुस्तान के कल्चर में आमतौर पे किसी की शादी होती है जब, तो अक्सर औरत मर्द को दहेज देती है, उसे कहते हैं डाउरी, डाउरी देती है आमतौर पे। और इस्लाम में उल्टा है। इस्लाम में अल्लाह ताला फरमाते सूरह निसा में सूरह नंबर 4 आयत नंबर 4 में कि जब भी आप शादी करो तो अपनी होने वाले बीवी को एक गिफ्ट दो, तोहफा दो। हम जिसे कहते हैं मेहर। मेहर निकाह होने के लिए फर्ज है। हमारे इस देश में आमतौर पे उल्टा होता है कि वो औरत होने वाले मर्द को दहेज देती है और मार्केट के ऊपर डिपेंड होता है। अगर वो डॉक्टर है तो मांगेगा 1 करोड़ रुपया या 10 लाख, डिपेंड कौन से इलाके से आता है। इंजीनियर है तो 5 लाख, ग्रेजुएट है तो 1 लाख, जैसे भेड़ बकरियों का बिकते हैं। और अफसोस की बात है कई मुसलमान भी इसको अमल करते हैं, बिल्कुल गलत है। इस्लाम में दहेज लेना औरत से जबरदस्ती बिल्कुल हराम है। उल्टा होने वाले शोहर को मेहर देना चाहिए और अपने बराबर का मेहर देना चाहिए। लेकिन अफसोस की बात है कि दहेज लेना छोड़िए, अगर हिंट भी देना, दहेज को हिंट देना कि मेरा बेटा मर्सिडीज कार में घूमना चाहता है, हिंट दे रहे कि उसको दहेज में मर्सिडीज कार चाहिए। मेरे बेटे को 4 बेडरूम फ्लैट में रहने की आदत है, इंडिकेशन हिंट दे रहे कि मुझे दहेज में 4 बेडरूम का फ्लैट चाहिए। ये बिल्कुल इस्लाम में हराम है। जबरदस्ती मांगना, अगर खुशी से, अगर उस लड़की के वालिदैन कुछ देना चाहते तो आप ले सकते खुशी से, जबरदस्ती आप ले नहीं सकते। ना आप उसको हिंट दे सकते कि मुझे फ्लैट दो या पैसा दो। इस्लाम में उल्टा है। इस्लाम में औरत को मेहर मिलता है शादी में, और मेहर निकाह होने के लिए फर्ज है। और मेहर ये खुद औरत भी तय कर सकती है कि मैं तुमसे शादी करूंगी जब तक आप मुझे 1 लाख रुपया नहीं देंगे। वो अलग बात है कि अगर वो गरीब शौहर है, गरीब आदमी बोलेगा मैं 1 लाख नहीं है, आप कोई दूसरे मर्द को ढूंढो, मैं दूसरी लड़की को ढूंढूंगा, ये भी जायज है। तो वो लड़की दूसरे शौहर को ढूंढेंगी, ठीक है ना। लेकिन वो कह सकती मुझे 1 लाख चाहिए, 5 लाख चाहिए, 10 लाख चाहिए, कुछ भी कह सकती है। अगर शौहर के पास कुव्वत है वो देगा, नहीं कुव्वत है तो नहीं देगा। इसीलिए अरब मुमालिक में लड़की लोग इतना डिमांड करते हैं कि उनको अरब खवातीन से शादी करना मुश्किल पड़ जाता है, क्योंकि वो जानते हैं अपने हुकूक को। सूरह निसा की सूरह नंबर 4 आयत नंबर 20 के आयत में लिखा है कि आप उन्हें सोने का पहाड़ भी दे सकते हैं मेहर में, और आप उसे एक आयत भी सिखा सकते हैं, वो भी मेहर है। अगर आपके पास पैसा नहीं है और वो आदमी कहता है कि मेरे पास पैसा नहीं, मैं आपको कुरान शरीफ की आयत पढ़ के सुनाऊंगा, वो भी मेहर हो गया। तो मेहर की कोई हद नहीं है, ना नीची हद है ना ऊपर हद है। अपने अपने स्टेटस के अकॉर्डिंग वो मेहर तय कर सकते। और ये मेहर की कई वजह है। एक वजह है कि मिसाल के तौर पे
اس لڑکی کے والدین نے اس کی پرورش کی, اسے گریجویٹ بنایا, تعلیم کے اوپر خرچہ کیا, تو مہر ملنے کے بعد اس عورت کی وہ اپنی جائیداد ہو جاتی ہے. وہ چاہے اپنے والدین کو دے, چاہے خود رکھے, یا اس کو کوئی بزنس میں لگا دے, کوئی تجارت میں لگا دے, اس کا حق ہے. تو مہر اس کی خود کی جائیداد ہے, وہ کچھ بھی کر سکتی ہے. اور مہر کا کوئی فکسڈ اماؤنٹ نہیں ہے, چھوٹا بھی ہو سکتا ہے, بڑا بھی ہو سکتا ہے. اور اس کے علاوہ یہ مہر اگر خدا نہ کرے, اللہ نہ کرے, اگر طلاق ہوتا ہے, ڈیورس ہوتا ہے, تو یہ مہر اس کے کام آ سکتا ہے. لیکن لوگ کو غلط فہمی ہے کہ مہر صرف طلاق کے لیے, ایسا نہیں بات ہے. وہ مہر لے کے خود کو بزنس میں لگا سکتی ہے, اپنے والدین کو دے سکتی ہے. اور جہاں تک کہ اس کا خود کا سوال ہے, اسلام کے اندر جتنے فائنینشیل ایسپیکٹ سے خرچہ اس کا, شادی کے پہلے ذمہ داری ہے اس کے والد کی اور اس کے بھائی کی, شادی کے بعد یہ ذمہ داری اس کے شوہر کی اور اس کے بیٹے کی. آل فائنینشیل ایسپیکٹ, لاڈجنگ, بورڈنگ, کلوتھنگ, کھانا پینا, کپڑا, سب اس کو کمانے کی ضرورت نہیں. یہ حق ہے مرد کو دینے کا. تو فائنینشلی شی از مور اسٹرانگ, شی از ویری اسٹرانگ فائنینشلی. جہاں تک کہ مالی حالات میں اسلام میں عورت کا درجہ بہت اونچا ہے. جہاں تک کہ بہن نے سوال پوچھا کہ طلاق ہونے کے ٹائم پہ اسے مینٹیننس کیوں نہیں ملتا, بہت اہم سوال ہے. پہلا ہم یہ جان لے کہ جب اللہ سبحانہ و تعالی خواتین کو اتنے حقوق دیے, حقوق دینے کے باوجود اللہ سبحانہ و تعالی عدل کرتے ہیں, جسٹ ہے. کیونکہ جب بھی طلاق ہوتا ہے گھاٹے میں جاتا ہے مرد اسلام میں زیادہ. کیونکہ جب طلاق ہوتا ہے اسے اگر وہ مہر نہیں دیا ہوگا دینا فرض ہو جاتا ہے. بھلے وہ مہر 50,000 ہو, 1 لاکھ ہو, 5 لاکھ ہو, 10 لاکھ ہو, وہ اسے طے کرنا چاہیے. جب مہر دیتا ہے تو عورت کا نقصان کچھ نہیں ہوتا. اور طلاق ہونے کے بعد آدمی بھی شادی کر سکتا ہے, عورت بھی شادی کر سکتی. جب طلاق ہو جاتا ہے اسے مہر تو مل جاتا ہے, جب نئی شادی کرتی ہے نیا مہر ملتا ہے. آپ سوچئے آدمی جب نیا شادی کرتا ہے اس کو نیا مہر دینے پڑتا ہے, تو آدمی نقصان میں ہے. اگر آپ یہ کہیں گے کہ طلاق ہونے کے بعد آدمی مینٹیننس بھی عورت کو دے, تو ہم کہیں گے یہ اللہ سبحانہ و تعالی حق کے نہیں ہے, نعوذ باللہ. ایسا کر ہی نہیں سکتے, نہیں تو مجھے لیکچر دینے پڑیں گا آدمی کے حقوق اسلام میں. میں اکثر تقریر کرتا ہوں عورتوں کے حقوق. لیکن جو لوگ اسلام کی بنیادی بات کو نہیں سمجھتے انہیں یہ غلط فہمی ہے کہ عورت کا نقصان ہو رہا ہے. عورت کا نقصان نہیں ہو رہا ہے. اور عورت کو کچھ بھی اگر چیز کی ضرورت ہے, جیسے میں نے کہا, آدمی کا حق بنتا ہے کہ اسے دے. شادی کے پہلے اس کے والد اور اس کے بھائی, شادی کے بعد اس کے شوہر اور اس کے بیٹے. اور اگر یہ نہیں بھی دے تو معاشرے کا فرض ہے کہ عورت کو سنبھالے. معاشرہ نہیں کر سکتا ہے, اگر اسلامک حکومت ہے, حکومت کا فرض ہے کہ عورت کو سنبھالے, اس کی پرورش کرے. یہ اسلام میں. لیکن اگر آپ اس کے بعد کہیں گے طلاق ہونے کے بعد آدمی اسے ہر مہینہ اور 1,000 روپیہ دے, 5,000 روپیہ دے, تو یہ آدمی پہ ظلم ہوگا. لیکن جو مہر طے ہوتا ہے شادی کے پہلے نکاح میں, کیا مجھے چاہیے 5 لاکھ روپیہ, اسے وہ سنبھال سکتی ہے. اسے کوئی تجارت میں لگائے اور اس کی آمدنی لے سکتی ہے. اگر کوئی شک ہے کہ ہو سکتا ہے میرا طلاق, کبھی بھی شادی ہوتی تو طلاق کا گمان تو رہتا ہے دماغ میں کہ طلاق ہونے والا ہے, ہو سکتا ہے. لیکن اس کے لیے اسلام نے اسے الحمدللہ کئی چیزیں سے حفاظت کی ہے. تو مہر جو ہے اسے کئی فائدے ہیں. اور اس کے باوجود حدیث محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ اگر کوئی آدمی اپنی بیٹی جس کا طلاق ہوتا ہے اس کی حفاظت کرتا ہے تو بہت ثواب ملتا ہے. تو اسلام میں جو طلاق شدہ عورت ہے اس کے لیے الحمدللہ کئی طریقے ہیں جس سے اس کی حفاظت کی جاتی ہے. جو آپ جو کہہ رہے ہیں وہ یہاں کے معاشرے کے بارے میں کہہ رہے ہیں, تو میں کہتا ہوں کہ یہاں کے خواتین کو اپنے حقوق خود پتہ نہیں, ان کی غلطی ہے, اسلام کی نہیں. ہمارے خواتین اور ہمارے مرد خود نہیں جانتے, طلاق کیسا دینا جانتے نہیں. غلطی کس کی؟ اسلام کی. اسلام کی نہیں, اسلام کے فالو کرنے کے مسلمان کی. اگر آپ اسلام کو جاننا چاہتے ہیں تو مسلمان کو مت دیکھیے. جس طریقے سے آج میں نے کہا, آپ اگر مرسیڈیز کار کو جاننا چاہتے کتنی اچھی ہے, اگر کوئی ڈرائیور جو ڈرائیونگ نہیں جانتا ہے اس کے پیچھے بیٹھا اسٹیئرنگ ویل کے اوپر اور مرسیڈیز کار کو ٹھوک لیتا ہے, تو غلطی کس کی؟ مرسیڈیز کار کی کہ ڈرائیور کی؟ ڈرائیور کی. اسے مرسیڈیز کار چلانے آتا نہیں,
تو اسی لیے اسلام کو اگر جاننا چاہیے تو آپ قرآن کو پڑھنا چاہیے اور صحیح حدیث کو. یہ افسوس کی بات ہے کہ کئی مسلمان خود نہیں جانتے قرآن و حدیث میں کیا لکھا ہے, کس طریقے سے طلاق دینا چاہیے, کس طریقے سے برتاؤ کرنا چاہیے اپنی بیوی کے ساتھ. اسی لیے میں تقریر کر رہا ہوں تو لوگوں کو قرآن اور حدیث کے قریب لے کے آؤں. ہوپ دیٹ آنسرز دی کوسچن. اسلام عالمی بھائی چارے میں یقین رکھتا ہے, اور اسلام یہ نہیں مانتا کہ انسان اونچے یا نیچے درجے میں پیدا کیا گیا. جو کاسٹ سسٹم اور ڈفرنٹ لیولز آف ہیومن بینگ ہیں اس میں انسان نہیں پیدا کیا گیا. اسلام مانتا ہے عالمی بھائی چارے میں. اور اس تقریر کے شروع میں نے قرآن مجید کی ایک آیت کی تلاوت کی جو سورہ حجرات سورہ نمبر 49 آیت نمبر 13 میں سے, جہاں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم ان اللہ علیم خبیر. جس کے معنی ہے اے انسانوں, آپ کو ہم نے ایک جوڑی سے پیدا کیا, مرد اور عورت کی جوڑی سے, اور آپ کو تقسیم کیا ہے قبیلوں میں تاکہ آپ ایک دوسرے کو پہچان سکو, نہ کہ آپ ایک دوسرے سے نفرت کرو یا جھگڑ سکو. اور سب سے اچھا انسان وہ ہے جس کے پاس تقویٰ ہے. اللہ کے نزدیک انسان کو جانچنے کا معیار ہے وہ دولت نہیں ہے, پیسہ نہیں ہے, جنس نہیں ہے, رنگ نہیں ہے, لیکن ہے تقویٰ. اللہ خدا کی محبت اور خوف, اور خدا کے کہے ہوئے پیغام پہ عمل کرنا, اسے کہتے ہیں تقویٰ. گاڈ کانشیسنس, پائٹی, رائچسنس. اور اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں قرآن مجید میں سورہ روم میں سورہ نمبر 30 آیت نمبر 22 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ہماری نشانیوں میں سے ہم نے بنائے ہیں آسمان اور زمین, اور آپ کو کئی رنگوں میں پیدا کیا, اور مختلف زبان ان کی بنائی, اور یہ ان لوگوں کے لیے نشانی ہے جو لوگ سمجھتے ہیں, جو لوگ علم رکھتے ہیں. اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ہم نے انسانوں کو مختلف رنگوں میں پیدا کیا, مختلف زبان ان کی بنائی, تاکہ وہ لوگ جن کے پاس علم ہے وہ اسے جانیں. اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ اسراء میں سورہ نمبر 17 آیت نمبر 70, اللہ تعالیٰ فرماتے وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ, کیا ہر بنی آدم پہ ہم نے کرم فرمایا, چاہے وہ سفید ہو یا کالے ہو, چاہے وہ امریکہ میں پیدا ہو یا ہندوستان میں, چاہے وہ امیر ہے یا غریب ہے, ہر بنی آدم, ہر آدم کے اولاد پر ہم نے کرم فرمایا. یہ قرآن شریف کی آیت. اور کچھ مذاہب, اسلام اور کچھ مذہب ہے جو یہ تسلیم کرتے ہیں کہ ساری انسانیت ایک انسان کے جوڑے سے پیدا ہوئی, مرد اور عورت, جسے قرآن مجید میں کہا گیا ہے آدم اور حوا علیہ السلام. اسلام کے علاوہ اور مذہب بھی اسے مانتے ہیں, لیکن کچھ مذہب یہ بھی تسلیم کرتے ہیں کہ ساری انسانیت گناہ میں پیدا ہوئے. اسلام اسے نہیں مانتا, اور اس کی وجہ ہے عورت. کچھ مذہب یہ کہتے ہیں کہ کیونکہ حوا علیہ السلام نے آدم علیہ السلام کو ٹیمپٹ کیا, انہیں بھڑکایا اور اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کی, اسی لیے انسانیت گناہ میں پیدا ہوئے. اسے کہتے اوریجنل سن, جو اسلام اس بات کو قطع نہیں مانتا. اسلام میں آدم علیہ السلام اور حوا علیہ السلام کا بھی ذکر ہے, اور اگر آپ پڑھیں گے قرآن مجید, دونوں نے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی نافرمانی کی اور دونوں پہ الزام لگایا گیا ہے, خصوصاً ایک پہ نہیں. اور اگر آپ قرآن پڑھیں گے سورہ اعراف سورہ نمبر 7 آیت نمبر 19 سے آیت نمبر 27, کم از کم 1 درجن ٹائم آدم اور حوا علیہ السلام کا ذکر کیا گیا ہے.
دونوں نے اللہ سبحانہ و تعالی کی نافرمانی کی، دونوں نے معافی مانگا اور دونوں کو اللہ سبحانہ و تعالی نے معاف کیا. دونوں پر الزام برابر ہے. کوئی بھی ایک آیت نہیں ہے قرآن مجید میں جس میں الزام صرف حوا علیہ السلام پہ لگا گیا ہے. لیکن ایک آیت ہے قرآن میں، سورہ طہ سورہ نمبر 20 آیت نمبر 121، جس میں ذکر ہے کہ آدم علیہ السلام نے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی بات نہیں مانی. صرف آدم علیہ السلام کا ذکر ہے. لیکن جب ہم قرآن مجید کو پوری طور سے پڑھیں گے ہمیں یہ پتہ لگتا ہے کہ دونوں پہ الزام برابر کا ہے کہ دونوں نے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی بات نہیں مانی، دونوں نے معافی مانگی اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے دونوں کو معاف کیا. اور کچھ اور مذہب ہے جو یہ کہتے ہیں کہ پریگننسی جب عورت حمل سے ہوتی ہے یہ ایک خدا کے طرف سے ان کے لیے ایک شراپ ہے، کرس ہے. اور دوسری مذہب کی کتاب میں لکھا ہوا ہے کہ دس از اے کرس آن دا وومن دیٹ شی شیل بے لیبر پینز، اور وہ بہت تکلیف سے بچے کو جنیں گی. دیگر مذاہب کے حساب سے عورت کے اوپر شراپ ہے اور حمل سے جب وہ بچے کو جنمیں گی اور پیدا کریں گی اس کو تکلیف ہوگی، یہ اس کے لیے شراپ ہے. اسلام قطعی اس کو نہیں مانتا. اسلام کے نزدیک عورت کا درجہ حمل کی وجہ سے اونچا ہوتا ہے. ڈیو ٹو پریگننسی دا اسٹیٹس آف دا وومن از ریزن. اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ نساء میں سورہ نمبر 4 آیت نمبر 1 میں کہ اس کوک کی عزت کرو جس نے تمہیں جنم دیا. اور اللہ تعالیٰ فرماتے سورہ لقمان میں سورہ نمبر 31 آیت نمبر 14 میں کہ ہم نے سارے انسانوں سے کہا ہے کہ اپنے والدین سے اچھا سلوک کرو. اور آپ کی والدہ، آپ کی ماں نے بہت تکلیف سے آپ کو جنم دیا اور 2 سال تک دودھ پلائے. اس کا ذکر سورہ احقاف میں بھی ہے، سورہ نمبر 46 آیت نمبر 15، جس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے انسانوں سے کہا ہے کہ اپنے والدین سے اچھا سلوک کرو. اور آپ کی والدہ نے، آپ کی ماں نے آپ کو تکلیف سے کوکھ میں رکھا اور تکلیف سے جنم دیا، اسی لیے اس کی اور عزت کرو. اسلام میں پریگننسی کی وجہ سے، حمل کی وجہ سے عورت کی عزت اور زیادہ ہے. اور ایک حدیث ہے صحیح بخاری کی، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے صحیح بخاری جلد نمبر 8 کتاب الآداب چیپٹر نمبر 2 حدیث نمبر 2. ایک شخص محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے ہیں اور پوچھتے ہیں کہ سارے جہاں میں کون سا انسان ہے جس کے ساتھ سب سے اچھا سلوک کرنا چاہیے، کمپیشن اور لو کرنا چاہیے. اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تیری ماں. پھر وہ شخص پوچھتا ہے اس کے بعد کون؟ پھر وہ کہتے ہیں تیری ماں. اس کے بعد کون؟ پھر محمد صلی اللہ علیہ وسلم پھر سے کہتے ہیں تیری ماں. وہ شخص پوچھتا ہے اس کے بعد کون؟ پھر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں تیرے والد، تیرا باپ، تیرا پتا. اس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ 75% 3/4 حصہ کمپیشن، لو، عزت کا جاتا ہے والدہ کو، ماں کو. پاؤ حصہ جاتا ہے والد کو، پتا کو. مختصر سے ماں کو ملتا ہے گولڈ میڈل، سونے کا تمغہ. ماں کو ملتا ہے سلور میڈل، چاندی کا تمغہ. ماں کو ملتا ہے برونز میڈل، تانبے کا تمغہ. باپ کو ملتا ہے صرف کانسولیشن پرائز. یہ ہمارے پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا کہنا ہے. افسوس کی بات ہے کہ بہت سے لوگ کو غلط فہمی ہے کہ اسلام میں عورت کو ذلیل کیا جاتا ہے، اسلام میں عورت کا درجہ نیچا ہے. اگر آپ اسلام
کی کتاب کو پڑھیں گے، قرآن اور صحیح حدیث، اس سے یہ پتہ لگے گا کہ الحمدللہ ثم الحمدللہ اسلام نے عورت کا درجہ اونچا کیا ہے۔ اسلام میں عورت اور مرد کلی طور پہ برابر ہے۔ کچھ جگہ مرد کو ایک درجہ اضافہ ہے، کچھ جگہ عورت کو ایک درجہ اضافہ ہے۔ مثال کے طور پہ اسلام میں مرد اور عورت برابر ہے لیکن ہو بہو نہیں ہے، برابر ہے لیکن ہو بہو نہیں ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے مرد اور عورت کو فزیولوجیکلی الگ قسم کا بنایا ہے، بایولوجیکلی الگ قسم کا بنایا ہے، مینٹلی الگ قسم کا بنایا ہے، ڈپینڈنگ اپون دا فزیولوجیکل میک اپ، بایولوجیکل میک اپ، میڈیکل میک اپ۔ ہر انسان مرد اور عورت کے جو رول ہے وہ مختلف ہے۔ مثال کے طور پہ ایک کلاس میں دو طالب علم، دو اسٹوڈنٹ فرسٹ آتے ہیں، انہیں ایگزامینیشن میں 100 میں سے 80 مارکس ملتے ہیں، 80 نمبر ملتے ہیں۔ جب ہم آنسر پیپر دیکھتے ہیں، جواب کا پیپر دیکھتے ہیں، ہمیں پتا چلتا ہے کہ 10 سوالات ہے، ہر سوال کے جواب پر 10 نمبر ہے۔ پہلے سوال کے جواب میں اسٹوڈنٹ اے کو 10 میں سے 9 نمبر ملتے ہیں اور اسٹوڈنٹ بی کو 10 میں سے 7 نمبر ملتے ہیں۔ دوسرے سوال کے جواب میں اسٹوڈنٹ بی کو 10 میں سے 9 نمبر ملتے ہیں اور اسٹوڈنٹ اے کو 10 میں سے 7 نمبر ملتے ہیں۔ تو جواب نمبر 1 میں اسٹوڈنٹ اے اسٹوڈنٹ بی سے آگے ہے، ایک درجہ اضافہ ہے۔ جواب نمبر 2 میں اسٹوڈنٹ بی کا درجہ اسٹوڈنٹ اے سے آگے ہے۔ باقی سوالات کے جواب میں دونوں اسٹوڈنٹ اے اور بی کو 10 میں سے 8 ملتے ہیں۔ اگر ہم جوڑیں گے دونوں کو 100 میں سے 80 نمبر ملتے ہیں، یعنی 80%۔ لیکن جواب نمبر 1 میں اے آگے ہے، اسٹوڈنٹ اے آگے ہے، جواب نمبر بی میں اسٹوڈنٹ بی آگے ہے، باقی جوابوں میں دونوں برابر ہے۔ اسی طریقے سے اسلام میں عورت اور مرد کا درجہ برابر کا ہے، لیکن کس مقام پہ، کس چیز میں آدمی کا ایک درجہ آگے ہے، کس چیز میں عورت کا۔ مثال کے طور پہ اگر میرے گھر میں ایک چور آتا ہے اور چور گھس جاتا ہے میرے گھر میں نہیں کہوں گا کہ میں وومن رائٹس میں مانتا ہوں، میں مانتا ہوں کہ خواتین اور مرد ایک دم یکساں ہے، میں نہیں کہوں گا میرے بیوی سے، میرے بیٹی سے جا کے چور کا مقابلہ کرو، کیونکہ میں جانتا ہوں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آدمی کو فزیکلی اسٹرانگر بنایا ہے اور طاقتور بنایا ہے۔ اور ایک قرآن مجید کی آیت ہے سورہ نساء کی سورہ نمبر 4 آیت نمبر 34 کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے مرد کو فزیکلی اور طاقتور بنایا ہے۔ تو طاقت میں مرد کا ایک درجہ اونچا ہے، جہاں تک کہ والدین کا ساتھ دینا ہوتا ہے، کمپینینشپ، لو، عزت، اس میں جیسے کہ میں نے کہا والدہ کو 3 گنا والد سے زیادہ درجہ ہے۔ اس کے اندر عورت کا درجہ آدمی سے زیادہ ہے۔ اسی طریقے سے اگر ہم کلی طور پہ دیکھیں گے اسلام میں عورت اور مرد برابر کے ہیں، کچھ چیز میں ایک درجہ مرد کا آگے، کچھ چیز میں خواتین کا ہے۔ اگر آپ میری کیسٹ دیکھیں گے وومن رائٹس ان اسلام، خواتین کے حقوق، اس میں اس کا تذکرہ کیا گیا ڈیٹیل کے اندر۔ اسلام میں ہم یہ نہیں مانتے کہ اللہ سبحانہ و تعالی خدا خصوصاً صرف ایک قبیلے کے ہے یا صرف ایک رنگ کے انسان کے ہے۔ اسلام یہ نہیں تسلیم کرتا، اسلام یہ نہیں مانتا کہ اللہ سبحانہ و تعالی خدا صرف ایک گروہ کے انسان کے ہے، کہ ایک رنگ کے انسان کے ہے۔ اسلام میں ہم یہ نہیں مانتے کہ اللہ سبحانہ و تعالی خدا خصوصاً صرف ایک قبیلے کے ہے یا صرف ایک رنگ کے انسان کے ہے۔ اسلام یہ نہیں تسلیم کرتا، اسلام یہ نہیں مانتا کہ اللہ سبحانہ و تعالی خدا صرف ایک گروہ کے انسان کے ہے، کہ ایک رنگ کے انسان کے ہے یا ایک ٹائپ کے انسان کے۔ لیکن اللہ سبحانہ و تعالی فرماتے ہیں سورہ فاتحہ میں سورہ نمبر 1 آیت نمبر 2 الحمدللہ رب العالمین، تعریف ہے اس رب کی جو سارے عالم کا رب ہے۔ عالمین اسے کہا گیا ہے رب العالمین، یہ سارے عالم کا رب ہے، سارے عالمین کا رب ہے،
सिर्फ एक ग्रोह का नहीं। जी दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप लोगों ने डॉक्टर ज़ाकिर नाइक साहिब की ये वीडियो देख ली होगी और पसंद भी आ चुकी होगी। यकीनन अगर हम सोच ले, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अंबिया अलैहिस्सलातु वस्सलाम इसको इस दुनिया के अंदर भेजा और इनका मकसद ये था कि तुम लोगों को ये पैगाम पहुँचाओ कि एक रब है, एक बनाने वाला है, जिसने हमें पैदा किया है, जिसने इस दुनिया को बनाया है और वही इबादत के लायक है, वही इनके सामने सजदा करना और ज़्यादा इसका मुस्तहक है। तो अंबिया अलैहिस्सलातु वस्सलाम की यही कोशिश होती थी और लोगों के पास वो जाते और इस तरह जाते, इतने शगफ के साथ, इतनी मेहनत के साथ कि किस तरह ये सारे लोग अल्लाह पर ईमान ले आने वाले बने। इनकी यही कोशिश होती थी और इस दावत और तबलीग की मेहनत में उन्हें बहुत से मुश्किलात, बहुत से तकालीफ पहुँचे, यहाँ तक कि इसके ज़रिए से इनके खून भी बहा है, उनको पत्थर भी मारे गए हैं, इनको गालियाँ भी दी गई है, ठीक है ना। लेकिन उन्होंने बर्दाश्त की। वो ये चाहते थे कि किस तरह ये जो लोग जो मेरे पैगाम को नहीं समझते और ये जो है ना मेरी बात से मुंह फेरते हैं, किस तरह इस बात को कबूल करने वाले बन जाए। क्योंकि अंबिया अलैहिस्सलातु वस्सलाम वो सबसे ज़्यादा खैरख्वाह होते हैं, इंसानों के लिए सबसे ज़्यादा खैरख्वाह वो अंबिया अलैहिस्सलातु वस्सलाम होते। क्यों? क्योंकि इनका मकसद ये होता है कि किस तरह ये आखिरत वाले आमाल इख्तियार कर ले, ताकि उनकी वो ज़िंदगी जो ख़त्म ना होने वाली है उसके लिए वो तैयारी कर ले, इनके लिए वो मेहनत कर ले। ये दुनिया तो ख़त्म हो जाएगी, ये तो चंद दिन है, इसके बाद ये ख़त्म हो जाएगी, लेकिन वो जहाँ जो कभी ख़त्म नहीं होगा, अगर ये जहाँ इसके अंदर राई के दाने के बराबर इस दुनिया को भर दिया जाए और 1000 साल के बाद एक परिंदा आता रहे और इससे एक एक दाना उठाता रहे, मुमकिन है कि ये दुनिया ख़त्म हो जाएगी, लेकिन आखिरत वाली ज़िंदगी, मरने के बाद जो ज़िंदगी है वो कभी ख़त्म नहीं होगी। तो अंबिया अलैहिस्सलातु वस्सलाम की कोशिश ये होती थी कि किस तरह ये सारे इंसानियत ये आखिरत के लिए आमाल इख्तियार कर ले, अल्लाह पर ईमान ले और अल्लाह के अहकामात के मुताबिक ज़िंदगी गुजारे। यही मेहनत हज़रत नूह अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने की, यहाँ तक कि अल्लाह ने उसके लिए सलामुन अला नूहिन फिल आलमीन, अल्लाहु अकबर, सलाम हो नूह अलैहिस्सलाम को, अल्लाहु अकबर। इसने इतनी मेहनत की, इतनी कोशिश की, 950 साल उसने मेहनत कोशिश की, दावत दी, कितनी मेहनत है। इस तरह इब्राहीम अलैहिस्सलाम, इस तरह मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम, इस तरह ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम, मुख्तलिफ अंबिया अलैहिस्सलाम है। 25 अंबिया का जिक्र कुरान मजीद के अंदर है। इस तरह बहुत ज़्यादा अंबिया अलैहिस्सलाम है और आखिर में हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कितनी मेहनत की, आप खुद अंदाज़ा लगाएं। क्यों? ताकि ये दीन हक को कबूल करने वाले बन जाए। फिर सहाबा ने, फिर इसके बाद ताबेईन ने, फिर इसके बाद उलमा किराम ने कितनी मेहनत की और ये डॉक्टर साहब माशाल्लाह मेहनत कर रहे हैं कि किस तरह ये लोग ये दीन हक को कबूल करने वाले बन जाए। हिदायत तो अल्लाह के हाथ में है। तो माशाल्लाह डॉक्टर साहब ने बड़े ही खूबसूरत अंदाज के साथ इन सवालात के जवाब दे दिए। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को पसंद आ चुके होंगे। तो अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर ले, वीडियो को लाइक कर ले, अपने दोस्तों के साथ उन्हें ज़रूर शेयर कीजिए। मिलती है इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त चाहता हूँ। अस्सलामु अलैकुम।